यार ये चेक करो, ये क्या चीजें हैं सारी, चेक करो ये वाला क्या है, खोलो इसको। ये तो कैश है जी, ऐसा मतलब है कि नगद कैश है वो। और देखो इसके अंदर चीजें, ये लेजर देखो सारे, ये नगद कैश, ये देखो नगद कैश, ये नजराने इस तरह, ये 5,000 के नगद कैश, ये कैश देखो, ठीक है, ये कैश, ये नगद कैश है, ये सारा नगद आया हुआ है सारा का सारा, ये देखो कैश, ये सब नगद कैश, ठीक है। ये पीछे नीचे पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा, ये देखो, ये कैश, ये नगद कैश है सर सारा, ठीक है, ये देखो, ओके, ये कैश, आराम से निकालो, आराम से निकालो, शाबाश शाबाश, देखो इधर ना खोलो ना, जैसे क्या कर रहे हो इधर बैठे, ये देखो ये कैश है, आराम से देखो, रखो समझ, चलो शाबाश। ये इनका मेन ऑफिस है ना, ये वाला जहाँ सारा इनका सिस्टम चलता है। सर ये देखें जी, ये सर बहुत सारी आपको कीमती घड़ियाँ सर नज़र आ रही हैं, करेंसी नज़र आ रही है सर, और ये उनका रिजवी साहब का जो बेटे का घर है सर, ये वो है सर, ये सर तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी सर, काफ़ी महंगी महंगी घड़ियाँ और सर जो नजराने वगैरह ने दिए गए हैं वो तमाम है सर। शहबाज ये चेक करो, ये क्या है सर, ये क्या, ये सर कैश है सर, कैश कैश, ये सर कैश, इसे ना फेंको, फेंको नहीं, इधर ही रखो, बस कैश शो कर दो, ये देखो ना, ये सर कैश है सर, आराम से आराम से आराम से, इस तरह मत फेंको, फिर ये कैश शो करो सर, ये देखो ना, ये तो खिलाने के लिए लगे हैं, ये पैसे होंगे, हाँ ये पैसे हैं, ये सारे सभी के पैसे, इसमें भी देखो, ये देखिए ये पैसे, ये सर ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, ओके ओके, तो ठीक हो गया, ये सर सारा कैश, देखिए ठीक है, दूर पड़े देखो ना सर, ये है, ये साथ में देखो, ये देखो लोग देगा तो सर उसी तरह नजराने हैं सारे ना, नजराने, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके, बस यही। आदाब, कैसे हैं आप नाज़रीन? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियोस तो आपने देख ली, ये साद रिजवी के घर छापा पड़ा आज, जो TLP के सरबराह हैं, उसके हवाले से बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़रा पाकिस्तान के हालात पर पहले बात कर लें। TLP का एहतजाज भी चल रहा है, उधर डेवलपमेंट हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस्तीफ़ा फैसल करीम कोंडी को मिल गया है, उस तमाम हवालों से कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, कुछ तज्जिया होगा। तो पहले खैर बात कर लेते हैं ये साद रिजवी वाली। आपको पता है वो हमास और फ़लस्तीनियों ने तो माहिदा कर लिया, फ़लस्तीनियों ने इस माहिदे पर खुशी मनाई, हमास ने माहिदा किया और इसराइल ने माहिदा किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस 20 नुकाती जो प्लान है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसको वो पहले ही वेलकम कर चुकी है। तो इस तरह पूरी फ़लस्तीन की दो ही क़यादतें हैं, एक हमास और दूसरी फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो दोनों ऑन बोर्ड हैं। फिर इस्लामी दुनिया ऑन बोर्ड है, बाकी ममालिक, पाकिस्तान रिजर्वेशन के साथ ऑन बोर्ड है। लेकिन फिर अचानक आप ऐलान, एक मजहबी जमात उठती है, वो ऐलान कर देती है आप पहले कहाँ थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप पहले कहाँ थे, जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद TLP की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि जी हम मार्च करेंगे और फिर अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे। भाई अमेरिकन एम्बेसी क्यों जाएंगे? आपने अगर इज़हार यकजहती करना है तो वो तो आप लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करके भी कर सकते हैं। इज़हार यकजहती के लिए तो कोई इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं होती ना। इस्लामाबाद जिस जमात में आना होता है कुछ दूसरे मकासद होते हैं, कुछ और पैगाम रसानी होती है। तो आप इस्लामाबाद आना चाहते हो और इस्लामाबाद भी आप जाना चाहते हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर, अमेरिकन एम्बेसी पर जो हाईली सेंसिटिव जगह है। और चूँकि माजी में जब सलमान रुश्दी का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी ब्रिटिश काउंसिल को जलाया गया था। ब्रिटिश काउंसिल हालांकि यहाँ इस्लामाबाद में मेलोडी पर था, और अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक की कोशिश भी हुई थी, जिसमें 6 लोग जो है वो जाँ बाक हुए थे। और उस वक्त IGI थी इसमें, मौलाना कौसर न्याजी इसको लीड कर रहे थे, सलमान रुश्दी की वो सैटेनिक वर्सेस जो है वो शैतानी आयात, तो उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद चार्ली हेब्डो ने जब कुछ खाके शाये किए, बदतौहीन रसालत करने की कोशिश की, उस वक्त भी हमने 5 अरब रुपये से ज़्यादा अपना नुकसान किया था। वो फ्रांस में था और दोनों बार गाड़ियाँ हमने अपने लोगों की तोड़ी। और उस वक्त भी ये जो सुन्नी ये तहरीक के लोग हैं, जिनकी ऑफ शूट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये सारे लोग ही मुलव्वस थे उसमें।
پھر سلمان تاثیر کے قاتل کو ہوئی تو اس وقت بھی بہت سارا کچھ کیا گیا. تو ان کا ماضی جو ہے وہ خاصا یوں سمجھیے کہ مشکوک ہے. یہ جو میں اس کو اس لیے مشکوک کہتا ہوں کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ کرنا ہو تو احتجاج کرنا ہو تو احتجاج کے بہت سارے طریقے ہیں. احتجاج مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں, احتجاج جماعت اسلامی بھی کرتی ہے, احتجاج مولانا شاہ محمد نورانی صاحب بھی کیا کرتے تھے جو قائد اہل سنت کہلاتے تھے. احتجاج تو جمعیت اہل حدیث بھی کرتی ہے, احتجاج علامہ احسان الہی ظہیر وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں. احتجاج اور متشدد احتجاج میں فرق ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک سوال جو ہمیشہ میں سامنے رکھتا ہوں وہ ہے انتظامیہ کا. ہم نے کراچی میں احتجاج دیکھے ہیں, ٹی ایل پی کا بھی احتجاج ہوا, پی ٹی آئی کے بھی احتجاج ہوئے, لیکن وہ خون خرابہ یا وہ تشدد نہیں ہوا جو پنجاب میں ہوتا ہے. کراچی کی انتظامیہ چونکہ اس کو بڑا ایکسپیرینس ہے ایم کیو ایم کے احتجاج سے نمٹنے کا, تو وہ اس کو پیسفلی ڈیل کر لیتی ہے. پھر سندھ حکومت والے جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ زیادہ ہیں تو اس کو اچھا پھر وہاں وہ شدت بھی نہیں ہوتی, تو بہرحال وہ کرتے رہے. پنجاب میں ذرا کوئی عزت آن کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن گزشتہ روز جب اول تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومتی سطح پر اس سے بات چیت ہوتی سعد رضوی سے. سعد رضوی کوئی بڑے آدمی نہیں ہے, وہ مشہور آدمی ہیں, ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں, لیکن ایک بڑا آدمی یعنی ایک ایکسپیرینسڈ آدمی وہ نہیں ہے. ان کے والد تھے ایکسپیرینس, لیکن وہ گالیاں والیاں بھی بکتے تھے, بہت سنتے بھی نہیں تھے. لیکن سعد کو تو سننا چاہیے, سعد رضوی کو سننا چاہیے, لیکن وہ خیر ان سے بات بھی نہیں کی کسی نے. اب وہ نکل پڑے کل, جب نکل پڑے تو پھر اس کے بعد لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس چیلنج ہوئی اور پتہ نہیں پھر ٹی ایل پی کی جانب سے الزامات لگائے گئے. اب آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج صبح سعد رضوی کے گھر چھاپا پڑا اور اس میں یہ ویڈیوز آپ نے دیکھ لی, اس میں کس قسم کی چیزیں برآمد ہوئیں, کیش برآمد ہوا. اب یہ میں اس کو جائز ناجائز کی بحث میں پڑے بغیر اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ایک تو آپ کے گھر میں یہ اتنے سارے صندوق برآمد ہوئے اور وہ سارے کیش سے بھرے ہوئے. ملکہ برطانیہ کو بھی قید کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی برطانیہ سے شدید نفرت ہے, برطانیہ کو بڑی گالیاں بکنی ہیں, صدر ٹرمپ کو بڑی گالیاں بکنی ہیں, لیکن ڈالر اور پاؤنڈ برآمد ہوئے. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ کا یہ جائز ہوگا. یہ کہے کہ کس کی رقم ہے؟ یہ چڑھاووں کی رقم ہے, یہ نذرانوں کی رقم ہے. اب آپ مولانا صاحب جو ہیں وہ خود تو اپنے حلیے سے ایسے لگتا ہے جیسے بالکل عام آدمی ہے, لیکن وہ ساری دولت انہوں نے اپنے گھر میں چھپا کر رکھی. بھائی آپ کو اگر یہ مل رہا ہے تو آپ اس کو اسلام کی ترویج کے لیے وقف کریں, آپ بیواؤں کی مدد کے لیے وقف کریں, آپ یتیموں کے لیے وقف کریں. آپ گھر میں رکھ کے بیٹھ گئے اس کو. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے, چلیے گھر میں آپ نے رکھ لیا. اب آپ 2 سال سے تو چپ ہے, فلسطین پر آج تو اٹیک نہیں ہوا نا, 2 سال پہلے 7 اکتوبر کو ہوا تھا. اب آپ چپ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی آپ کو احتجاج دکھائی نہیں دے رہا تھا. جو ہی معاہدہ ہوا اور حماس اور انہوں نے سائن کیے تو آپ نے اعلان کر دیا احتجاج کا. لیکن اس کا جواب جس طرح پنجاب حکومت نے دیا وہ غیر انسانی ہے. پنجاب انتظامیہ کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی, پنجاب حکومت کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی. میں مریم نواز صاحبہ کی جو حالانکہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں, ایک پولیٹیکل اورینٹیشن تو ان کی بچپن سے ہے. اب جس شخصیت کی پولیٹیکل اورینٹیشن ہو وہ اس قدر غیر سیاسی فیصلے کرے, یہ مناسب نہیں ہے نا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو انتظامی عہدیدار ہیں یہ حکومتوں کو ہی پھنسا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈی سی کو کہ جائیے جا کے مذاکرات کیجیے اور کوئی تشدد نہیں ہوگا, اور سعد رضوی کو کہہ دیتے ہیں, پھر یا ان کو آپ گرفتار کر دیتے, نظر بند کر دیتے, عدالت میں پیش کر دیتے. وہ جو ایم پی او کے تحت آپ نظر بند کر رہے تھے, عدالت میں چلے جاتے, کچھ کر لیتے. لیکن یہ نوبت تو نہیں آنی چاہیے کہ اب اس میں آج ان میں لاہور سے ڈی آئی جی آپریشنس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کئی پولیس والے لاپتہ ہیں. اب یہ دوسری جانب وہ دیگر الزامات لگا رہے. تو یہ الزام تراشی یا پولیس اور ڈی آئی جی نے کہا کہ تھانوں پر حملے ہوئے تو ان کے پاس یقیناً اس کی کوئی فوٹیج بھی ہوگی. لیکن یہ فوٹیج تو بتا رہی ہے کہ جناب یہ کیا برآمد ہوا, اور ٹی ایل پی کو شاید اس کے اوپر بھی غصہ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انتظامی نااہلی کیوں, کیا انتظامیہ ڈھنگ سے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی؟ یہ بنیادی بات ہے. اب بھی وقت ہے, ان کو روکیں, آج رات ان سے مذاکرات کریں. آپ نہیں کر سکتے تو ایک وزراء کی ٹیم بنا دیں, رانا ثناء اللہ کا ذمہ لگا دیں, وہ اس کو ہینڈل کر لیں گے.
لیکن آپ کچھ تو کریں نا، آپ انتظامیہ ہیں، آپ حکومت ہیں. اب سارے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے. موٹر وے پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جی ٹی روڈ بند ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کی موومنٹ مشکل میں ہے. گزشتہ رات ایک صاحب اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے جانا چاہتے تھے، میں نے ویڈیو دیکھی، میرا دل دکھا. وہ بچی 2-3 سال کی بچی تھی، ان کی گود میں تھی اور ان کو کوئی جانے نہیں دے رہا تھا. اور وہ کیسے جاتے پیدل بھی؟ وہ فیض آباد کے آس پاس کی کہیں کی ویڈیو تھی. تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو راستے کھلے رکھنے چاہیے. چلیے خیر، اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. لیکن آتے ہیں اب ذرا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی طرف. آج استعفیٰ موصول ہو گیا گورنر کنڈی کو. حالانکہ صبح میری ان سے بات ہوئی تو صبح تک نہیں آیا تھا، لیکن تقریباً 2:30 پر. اور میں نے کل کے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ جیسے استعفیٰ آئے گا گورنر ہاؤس اس کو اناؤنس کرے گا. اور آج انہوں نے اناؤنس کیا کہ 2:30 پر، تقریباً 2:35 2:40 پر ان کی اناؤنسمنٹ آ گئی تھی کہ 2:30 پر ہینڈ ریٹن استعفیٰ جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا. 11 تاریخ درج ہے اس کے اوپر، یعنی آج کی تاریخ. تو وہ جو پرسوں استعفیٰ دیا تھا وہ تو پتریکہ تھا. بہرحال یہ پی ٹی آئی کی اور یہ گیم پلان کا حصہ تھا علی امین گنڈا پور کے. گزشتہ روز رات گئے پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے علی امین گنڈا پور کے خلاف. تو یہ میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور نے تحریک عدم اعتماد کو پری ایمپٹ کیا اور گورنر ہاؤس کو استعفیٰ بھجوا دیا. گورنر کنڈی کا بیان، اور ان پر الزام لگ رہے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آئین کی دفعہ فلاں کے تحت ضروری نہیں ہے کہ گورنر استعفیٰ منظور نہ کرے، یہ ضروری ہے. پہلے کنڈی کی پر بات کر لیتے ہیں، فیصل کنڈی کی. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مین میں نکالنی ہو تو میں تو کاما فل اسٹاپ پر نکال لوں گا، لیکن استعفیٰ آ گیا تو میں آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کروں گا. گورنر نے چونکہ اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے اور پھر وزیر اعلیٰ سے حلف بھی وہ لیتا ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ وکیل رہے لیکن حکومتوں میں نہیں رہے تو شاید ان کو نہیں پتا، یا وکیل جب اپنی پولیٹیکل سائڈ چینج کرتا ہے تو موقف بھی چینج کر لیتے ہیں اکثر وکیل. ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب حلف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اس گزٹ نوٹیفیکیشن کے تحت اگر وہ گزٹ نوٹیفیکیشن نہ ہو تو وہ حلف بھی نہیں ہو سکتا اور جا کر وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ نہیں سکتے. گزٹ نوٹیفیکیشن ایک سرکاری دستاویز ہے. وہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو وہ جائیں گے، یہ رولز میں ہے، آئین میں نہیں ہے، رولز میں ہے. رولز بھی پڑھنے چاہیے نا راجہ صاحب کو. بہرحال اچھا، اب انہوں نے استعفیٰ دیا تو استعفیٰ تو منظور کرنا ہے گورنر نے. گورنر منظور کرے گا استعفیٰ، اس کے اوپر سائن دستخط اپنے ثبت کرے گا تو پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا. گزٹ نوٹیفیکیشن کا ہوگا تو سیٹ خالی اناؤنس ہوگی وزیر اعلیٰ کی. وزیر اعلیٰ کی سیٹ خالی اناؤنس ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کا ڈول نہیں ڈالا جا سکتا. ان کی سیٹ خالی ڈکلیئر ہوگی، نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، وزارت اعلیٰ کی سیٹ خالی ہوگی تو پھر نیا پروسیس شروع ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. لیکن اب جیسے پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے کہ جناب ایک کاؤنٹر نیریٹو اپنا بنائے اس معاملے میں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 6 لوگ باہر تھے، وہ شاید آج پہنچ جائیں گے. پی ٹی آئی کو جو میری اطلاع ہے وہ اپنے لوگوں کو گیدر کرنے میں ذرا مشکل درپیش ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے. 72 لوگ ان کو چاہیے، یہ ہو جائے شاید. اور اگر سہیل آفریدی منتخب ہو گئے وزیر اعلیٰ تو یہ پی ٹی آئی کی جیت تو ہوگی، لیکن وہ کتنا عرصہ چلیں گے یہ سوال برقرار رہے گا. کیونکہ جو عمران خان کی پالیسی ہے، سہیل آفریدی اس پر اگر چلیں گے تو پھر ریاست کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا، اور وہ ریاست کے ساتھ تصادم ہوگا تو اسمبلی نہیں چل پائے گی. یہ ایک بنیادی بات ہے. علی امین گنڈا پور کو اقتدار میں آنے سے پہلے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے حکومت کاری کا پتہ تھا، تو اس لیے وہ راستے نکالتے تھے، اپنی بات بھی رکھتے تھے، عمران خان کی بات بھی رکھتے تھے، اپنی باتیں بھی بنواتے تھے اور ریاست کے ساتھ چلتے بھی تھے. سہیل آفریدی ناتجربے کار ہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوگا. لیکن اب لیٹسٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پی ٹی آئی پہنچی ہے کہ جی ہمیں حمایت دیں. اب مولانا فضل الرحمان کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو بات دیں گے ویسے، لیکن آپ کے پاس 93 لوگ ہیں. پی ٹی آئی کرے گی، اس کو میرا خیال ہے کر لے گی، لیکن کر لے گی تو پھر آگے کی مشکلات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے مزید راستے بند کرے گی. مولانا فضل الرحمان ہو یا نون لیگ ہو یا گورنر کنڈی کی پیپلز پارٹی ہو، یہ انتظار کریں گے اس صورتحال کا کہ اسمبلی میں ایک نیا بحران آئے اور بات ری الیکشن کی طرف جائے. خدا